अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साने जाफर एक्सप्रेस के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 48 घंटों में नौशकी, पेशावर, खैबर, लकी मरवत, जमरूद, बन्नू और टांग समेत मुल्क के दीगर इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले करके मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 के करीब सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाया है। हालिया लहर ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है कि जनूबी वजीस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पेशावर में पुलिस लाइंस धमाके के बाद आपको याद होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। ताहम बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ये APC महज एक कमेटी के इजलास तक महदूद हो गई। बहरहाल तवक्को है कि कल के रोज बुलाए गए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में तमाम सियासी पार्टीज शिरकत करेंगी और कोई मुस्बत पैगाम निकलकर सामने आएगा। दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई बंदोबस्त भी किया जाएगा और तरजीहात का तयन किया जाएगा, क्योंकि आज तरजीहात हमारी ये हैं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में भारी सिक्योरिटी में पोलो मैचेस देख रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशतगर्दों की माली मदद के साथ साथ मुल्क में मौजूद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है। मुनाफरत फैलाने के लिए उलमा कराम को निशाना बनाया जा रहा है। मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया। तो दिन भर ये खबरें सामने आती रहीं कि तहरीक इंसाफ बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मशावरत के बाद ही इजलास में शिरकत का फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान सियासत का इक्का है और बाकी सब सिफर है। लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ खान साहब से मशवरे के बगैर जो है वो उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो इस जो इजलास होने जा रहा है उसमें शिरकत करें और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान सरबराही में 14 अरकान पार्लियामेंट के नाम भी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब को भिजवा दिया गया। इन प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़। दूसरी जानिब JUIFA और तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे ज़राए कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार किया है, जिसके बाद दोनों जमातों में इल्हाक मुमकिन होता नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान हालिया गुफ्तगू ने भी इस इम्कान को तकफीयत बख्शी है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मुल्क के इन हालात को जिस लेवल पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट के लेवल पर जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पार्लियामेंट पे तनकीद हो रही है कि इन हालात में तुम किन बातों पे बहस कर रहे हो। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते आता जिस तरह ये लोग चला रहे हैं। हमारे अब हौसले जवाब दे, मायूसी उम्मीद की बात है ना करें। सख्त नाराजगी है और इन नाराजगी के साथ हम ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सलमान साहब, कल कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो इन कैमरा इजलास होने जा रहा है, आपकी जमात ने हतमी फैसला किया है कि इसमें वो शिरकत करेगी? जी, हमारी अभी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी ने बज़ाहिर ये फैसला किया है, नाम भी दे दिए गए हैं और हम ये मशवरा करेंगे अभी पॉलिटिकल कमेटी में चंद मिनटों में। सलमान साहब, इस मामले पर इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया है? देखिए, मुमकिन नहीं था। कल मैंने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर ऐसी कोई दावत आती है तो इमरान खान साहब से मुशावरत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने ये इजलास जो है कल मुनक्किद किया है, 11 बजे बुलाया है। उससे पहले इमरान खान साहब से मुशावरत मुमकिन नहीं है। कल खानदान की और वकला की एक मीटिंग है 2 बजे, हम उम्मीद करते हैं कि वो होने दी जाएगी। उस मीटिंग में हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन ये इजलास चूंकि 11 बजे शुरू हो रहा है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब से पहले मुशावरत की जाए।
بس سلمان صاحب، آپ کے خیال میں کیا آپ کی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا یہ درست فیصلہ ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کی جا رہی ہے؟ کیونکہ شاہد خٹک صاحب آپ کی جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات، جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ضلع کرک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں نہ شامل کرنے پر پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ بھی وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ اور جے یو آئی بھی، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی، عمران خان صاحب کو مائنس کر کے یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور ان کو بھی حیرانی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیسے رضامند ہو گئی۔ دیکھیے، یہ درست ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی اور یہی شروع میں بات ہوئی تھی، اور یہ بھی درست ہے، میں اسی پروگرام میں شامل تھا جس میں کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کی اور میں نے ان کی تائید کی کہ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے انہوں نے اے پی سی کی بجائے ایک یہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا ہے، اور ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان نمائندہ ادارہ نہیں ہے، جس طرح الیکشن ہوئے فارم 47 کی پارلیمان یہ استحقاق نہیں رکھتی، اور استحقاق کے علاوہ فائدہ بھی نہیں ہے ان لوگوں سے بات کرنے کا جو عوام کے نمائندہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل واضح ہے، ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے۔ اب کیا ہمیں اس کمیٹی کی میٹنگ میں جانا چاہیے؟ میری اپنی رائے ہے کہ جانا چاہیے، ابھی مشاورت ہوگی، لیکن دیکھیں ہمیں اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں میدان خالی نہیں چھوڑنا، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، معسکری قیادت بھی ہوگی وہاں۔ اگر ہمیں موقع ملتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا تو ہمیں بالکل عوام کے حقیقی نمائندوں کی حیثیت میں اس رائے کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے غیر حاضر ہو کر موقع دے دیا، ایک صاف میدان دے دیا اداروں کو یا اس فارم 47 حکومت کو کہ وہ اپنی منمانی کریں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی سوچا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ جہاں تک بیرون ملک آپریشن کا تعلق ہے، بہت ہی زیادہ تشویش کی بات ہے۔ ملک کے اندر بھی کس نوعیت کا آپریشن ہوگا، ہم سمجھتے ہیں عوام کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہم میدان خالی چھوڑ دیں اور منمانی کرنے دیں، یا وہاں کھڑے ہو کر عوام کی بات کریں، عوام کی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچائیں۔ یہ دو آراء تھیں، اور میرا خیال ہے کہ پلڑا پارٹی کے اندر اس حوالے سے بھاری ہے کہ ہمیں اپنی رائے کا اظہار بہرحال کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حقیقی نمائندوں کے طور پہ آپ نے کہا کہ عوامی رائے سامنے رکھیں گے، تو عسکری قیادت سے پھر کیا سوالات آپ کی جانب سے، آپ کی پارٹی کی جانب سے اٹھائے جائیں گے سلمان صاحب؟ کیا ذہن جو ہے اور کیا روڈ میپ جو ہے وہ آپ لوگ کی طرف سے رکھا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی تفصیلات تو نہیں میں عرض کر سکتا، لیکن یہ اس کا دار و مدار تو اس بات پہ بھی ہوگا نا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیا لائحہ عمل پیش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے آئندہ کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں آئندہ کا جو بھی خاکہ ہو اس میں مشاورت کو، اس میں مکالمے کو بہت بڑا رول ہونا چاہیے۔ یہ صرف عسکری معاملہ نہیں ہے، صرف طاقت کے ذریعے اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں علاقائی تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں افغانستان میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چڑھ دوڑیں گے، ہم گولی چلائیں گے، بارود کا استعمال کریں گے، ڈرونز کا استعمال کریں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوا کرتا اور نہ ہوگا۔ سلمان صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے پھر یعنی اگر کل کے دن کسی بھی طور پہ کوئی فل سکیل کائنیٹک آپریشن کے حوالے سے اگر کوئی رائے مانگی جائے تو آپ کی جماعت اس کو اپوز کرے گی؟ چین پرنسپل ہم سمجھیں کہ جو فوجی حل ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اصل معاملہ ہے وہ گفت و شنید سے، مکالمے سے حل ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی غصے کے عالم میں ایک ریاکشن کے طور پہ لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے تو ہم کوئی فراست کی بات کریں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور سلمان صاحب، چونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے افغانستان گرانڈ جرگہ بھیجنے کے حوالے سے بھی ایک وہ ٹی او آرز وفاق کی طرف سے منظور ہونے ہیں، جس کا تاہم انتظار بہرحال کیا جا رہا ہے، تو کیا کمیٹی اجلاس میں یہ معاملہ بھی پی ٹی آئی سامنے رکھے گی کہ افغانستان کے ساتھ، اور چونکہ ہمارے پاس اب شواہد بھی موجود ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے بھارت ملوث ہے اور افغان سرزمین کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو افغان حکومت کو انگیج کیا جائے؟
کہ ظاہر ہے ہمارا یہی موقف ہے کہ ہمیں انگیج کرنا ہے، علاقائی ہمیں سطح پہ یہ بات کرنی ہے، علاقائی قوتوں کو انگیج کرنا ہے، اور اسی تناظر میں کوئی آپریشن اگر ہوتا ہے محدود نوعیت کا تو اس کی افادیت ہے، ورنہ افادیت نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو اگر کل ہوگی تو ہم ضرور، ہمارے جو نمائندے وہاں جائیں گے وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں کس کو جانا چاہیے وہاں ہماری پارٹی کی جانب سے، کس کو نہیں جانا چاہیے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ تو دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ اصولی طور پہ ہمیں اس کمیٹی کے سیشن میں شمولیت کرنی چاہیے یا نہیں، وہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کو کرنی چاہیے۔ یہ دونوں سوالات جو ہیں پارٹی کے اندر اٹھ رہے ہیں، ان پہ ضرور گفتگو ہوگی، اور حتمی جو بھی ہماری لسٹ ہے شمولیت کے حوالے سے وہ کل اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دی جائے گی۔ رائٹ سلمان صاحب، جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور خاص کر حکومت کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر واقعے کے بعد جواز مل جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر نہ صرف انگلی اٹھائے بلکہ باقاعدہ طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، پریس کانفرنسز میں بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سوالات ریز کیے جاتے ہیں۔ سو آپ کی جماعت چونکہ کچھ معاملات جو ہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ کے بھی حوالے سے سامنے آئے، کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا ہے سوشل میڈیا، جو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہے، آپ کی جماعت اس معاملے میں انٹرنلی کوئی پروب کیا ہے، کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ دیکھیں حکومت کا رویہ تو بچکانا ہے، جو اصل مسئلہ ہے اس سے نظریں چرانے کی بات ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے کسی فرد یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے کسی فرد کی ٹویٹس کی وجہ سے رونما نہیں ہوا۔ یہ معاملہ 77 سال کی جو پالیسیاں ہیں ان کا شاخصانہ ہے۔ تو اصل معاملے کو دیکھنے کی بجائے آپ کہتے ہیں فلاں شخص نے ٹویٹ کیوں کی، کیوں نہیں کی، یہ بالکل غیر اہم باتیں ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن میں تحلیل ہو جائیں گی۔ ان کا نہ کوئی مقصد ہے اس گفتگو کا، نہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ پی ٹی آئی بالکل اس غم کے لمحے میں، اس تشویش کے لمحے میں ایک مثبت رائے رکھتی ہے، قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم قوم کے حقیقی نمائندے ہیں، ہم اصل حل کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں ہر سطح پہ، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو ہمیں اصل جو موضوع ہے اس کی جانب آنا چاہیے، کس ٹویٹ کو اٹھا کر کس وزیر نے کیا کہا، یہ بالکل غیر اہم بات ہے۔ سلمان صاحب، یہ بھی ایک سوال ریز کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پولرائزیشن کی صورتحال ہے تمام اداروں میں، جس طرح سے وہ بالکل پینیٹریٹ ہو چکی ہے پولرائزیشن، پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک ڈیوائیڈ بڑا نظر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں کنسنسس کے بغیر دہشت گردی کی افریج سے نمٹنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکمرانوں کے لیے بھی؟ یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کا نام ہے عمران خان، اور اس کے ساتھ جو جماعت کھڑی ہے، اس کے ارد گرد جو جماعت کھڑی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیے بغیر کسی بھی معاملے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل بچکانہ سوچ ہے، یہ آنکھوں پر پٹی باندھنے والی بات ہے، وہ سیاستدان کریں یا کوئی اور ادارہ کریں۔ اصل معاملہ تبھی حل ہوگا جب آپ عوام کو ساتھ لیں گے، بلوچستان کے عوام کو ساتھ لیں گے، خیبر پختونخوا کے عوام کو ساتھ لیں گے، پورے پاکستان کے عوام کو ساتھ لیں گے۔ سندھ میں جو اس وقت تشویش ہے، جو ایک وہاں پہ خلفشار ہے، حل نہیں ہے ان چیزوں کا، سوائے اس کے کہ آپ حقیقی نمائندوں کو موقع دیں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کی بات سنیں اور ان کی بات کی اطاعت کریں۔ جمہوریت میں بات جو ہے وہ جمہور کی معتبر ہوتی ہے، نہ کہ اداروں کی۔ سلمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب ایک طرف نیشنل ایکشن پلان 2 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں ایک نیشنل ایکشن پلان دوبارہ سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے، یا پھر جو پہلے 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے بعد فارمولیٹ کیا گیا تھا اسی پر عمل درآمد ان لیٹر ان اسپرٹ ضروری ہے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اٹھا لو، مارو پیٹو، بم چلاؤ، ڈرون چلاؤ، افغانستان پہ حملہ کرو؟ اگر یہ مطلب ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک بہت جامع پلان چاہیے جس میں ہم عسکری جو ضروریات ہیں ان کا بھی احاطہ کریں، جو عسکری سطح پہ ہمیں ایکشن کرنا ہے اس کو بھی اس میں شامل کریں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوگا۔ جو زخم لگائے گئے ہیں ان 77 سالوں میں ان زخموں کو ہمیں بھرنا ہوگا۔ یہ بالکل بچکانہ سوچ ہے کہ بلوچستان کا حل جو ہے اٹھا لینے میں، مار دینے میں مضمر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بلوچستان کی آواز کو سننا ہوگا، بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔
सलमान साहब, और आप अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो तरजीहात हैं उसमें एक फुकदान देखा जा रहा है, और तरजीहात में नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सिर्फ इदारों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से दहशत गर्दों के लिए एक बहुत ही एम्पल स्पेस उनको मिल गई है कि जहाँ पर पूरे टेररिज्म की जो एक वेव है वो हमें इवॉल्व करके एक नए फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं मिलिटेंट वायलेंस के। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत बड़ा सच मैं समझता हूँ मौजूद है उमर अयूब साहब की बात में। अगर इदारे पीछा करेंगे एक सियासी जमात का, उसके सैकड़ों हजारों लाखों कारकुनान का, ओहदेदारान का, तो उनके पास कहाँ वक्त बचेगा अपना असल काम करने के लिए। इस वक्त पूरी जो सोच है और जो पूरी तवानाई है रियासत की, वो PTI को महदूद करने पर सर्फ हो रही है। फोन कॉलों को टैप करो, किसको उठाना है, किसको मारना है, किसको पीटना है। और इसका एक दूसरा नतीजा है, तो ये कि अपनी ताकत को वो जाया कर रहे हैं, जो उनकी ताकत है इंटेलिजेंस के हवाले से या किसी एक्शन करने के हवाले से। दूसरा, वो मुल्क को, पूरी कौम को और कौम के में शामिल हर गिरोह को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में आगे मुस्तकबिल जो है वो कानून, शराफत, आइन की बुनियाद पर तय ही नहीं होना। तो इससे एक तक़वियत मिलती है उस रुझान को जो आइन के खिलाफ है, जो शिद्दत पसंद है, जो असला उठाता है। तो आप बराह रास्त उस रुझान को भी बढ़ावा दे रहे हैं आइन, कानून और शराफत की नफी करके। राइट। और सलमान साहब, आखिर में सिर्फ ये जरूर जानना चाहेंगे कि ईद से कबल ही ऑपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान क्या मुतवक्के है, और इस इत्तेहाद की सरबराही पे भी चूंकि सवाल है, वो सरबराही किसे दी जाएगी? देखिए कोई सवाल नहीं है, ये ईद से पहले हो या ईद के चंद दिन बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बनेगा और इसमें सरबराही का कोई मसला नहीं होगा। इसमें एक बड़े मकसद के लिए बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमने तारीख को जवाब देना है, हमने जमहूरियत और आइन के लिए लड़ना है, पाकिस्तान की बका के लिए लड़ना है। और उनको भी लोगों को जो समझते हैं कि वो अक्ल कुल है, उनको कुछ फरासत का रास्ता दिखाना है। मैं नहीं समझता इस बड़े मकसद की तकमील में कोई ऐसी बात हायल होगी कि किसको क्या ओहदा मिला, क्या ओहदा नहीं मिला, किसको क्या लकब दिया गया। ये तमाम लोग जो इस इत्तेहाद में आएंगे, इस इत्तेहाद की लीडरी करेंगे, इसको चलाएंगे, वो एक अपना मकाम रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये मकाम किसी लकब का मोहताज नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और कल के इजलास में तहम शिरकत का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर किया है, लेकिन इमरान खान साहब के बगैर सलमान साहब भी समझते हैं कि कोई भी जो इजलास है और जो मुज़ाकरात हैं वो मानी खेज़ नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त वो और उनकी जमात मोस्ट पॉपुलर है इस वक्त पूरे मुल्क में, उनके बगैर कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन और मीनिंगफुल कोई इजलास नहीं हो सकता। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, कल के ये जो होने वाला इजलास है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास जो बुलाया गया है, हुकूमत ने, आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब वो कोयटा में मौजूद थे उनकी जानिब से APC बुलाने का ऐलान किया गया, और फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास अब उनकी तरफ से बुलाया जा रहा है। इसके पीछे मकासद आप क्या समझते हैं? एक तो ये पार्लिमानी कमेटी पे हम क्यों आ गए और APC बुलाने के बजाय, और दूसरा ये भी कामरान साहब, ब्रॉडर जो टारगेट है या एम है दहशतगर्दी की अफरीद से निपटने का, आपको लगता है कि वो हासिल हुकूमत कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने APC बुलाते बुलाते जो ना मकसद चेंज कर लिया। वजह उसकी ये थी कि एक मुतालबा आ गया था इमरान खान को लाने का पैरोल पे भले, मगर उसको वो माइनस करने के लिए विशु जो है वो फिर उसको जो है ना इस कमेटी के इजलास की तरफ ले आए। अब जाहिर है आप किसी पार्टी को माइनस करते हैं तो वहीं से जो है ना वो बुनियादें जो है ना वो हिल जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं। आपको चाहिए था कि उनको भी बुलवा लेते, उनकी बात भी सुन लेते, भले मानते, अगर जायज बात होती तो मान लेते, जायज बात ना होती तो ना मानते। कामरान साहब, आपके लिए ये हैरानी का बायस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद शिरकत करने के लिए रजामंद हो गई, बजाय इसके कि वो ये मुतालबा खुद भी सामने रखते? असल में वो मौलाना ने एक आध दिन पहले भी कहा था कि यकसुई की कमी है। वो अब उनकी अपनी मर्जी होती है, मशवरा तो मेरा ख्याल नहीं करते किसी से भी। पता नहीं अपने उस इत्तेहाद के सरबराह से मशवरा किया कि नहीं किया, महमूद खान साहब से।
تو اس کا مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. بہرحال اچھا اگر یہ مطلب یہ انہوں نے فیصلہ کیا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے. اگر اس بات پہ ضد نہیں کی انہوں نے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اس میں بیٹھ کے وہ جو بھی بات ہوگی اور ڈیلیبریشن کے بعد جو بھی پالیسی بنے گی تو ٹھیک ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ضد پہ نہیں اڑے, گو کہ گورنمنٹ نے جو نا وہ طریقے سے اپنی جان چھڑا لی عمران خان صاحب سے. رائٹ, بٹ کامران صاحب یہ بات گزشتہ ہفتے سے ہی کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک مقبول لیڈر اس وقت ہیں, حقیقت یہی ہے, اور ان کو اس کسی بھی اے پی سی ہو یا کوئی بھی اجلاس ہو اس میں ان کو شامل کیے بغیر کوئی بھی اجلاس وہ میننگ لیس ہوگا, وہ بے معنی ہوگا. تو آپ کے خیال میں جہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے وہ ان کے بغیر وہ ممکن ہو سکے گا؟ پھر وہی جو نا جو پیغام آئیں گی اور پیغام جائیں گی اور وہ ملاقات ہو رہی ہے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ خود موجود ہوتے اور موجود ہونے میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں تھا. اور یہ پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتی ہیں. بات یہ کہ صرف اس معاملے کا راستہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی سارے معاملات کا بھی کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے پاکستان نہیں چل رہا. اور آپ کے خیال میں کامران صاحب کون پھر یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ پھر نہیں نکالنا چاہ رہا؟ اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کون نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ویژن اتنا ہی ہے. ممکن ہے ان کی نیت اچھی ہو, ممکن ہے ان کی نیت ہم سے بھی اچھی ہو, مگر ویژن جو ہے نا وہ نہیں ہے. ویژن یہ ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جب تک سب ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ کو کوئی اچھا لگے یا نہ لگے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے پاس ووٹ بینک ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان 2 وقت کی ضرورت ہے, یا پھر جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے تناظر میں, اسی پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ عمل کریں, مگر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ان کے حقوق دے دیں. اگر آپ حق نہیں دیں گے تو پھر حق نہ دینے کا نتیجہ یہی ہوگا. یہ 5ویں انسرجنسی ہو گئی ہے بلوچستان میں, اور جب 5 انسرجنسیوں میں آپ 5 آپریشن کے نتیجے میں آج پھر ادھری کھڑے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا معاملہ حل نہیں ہوگا. کامران صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ بھی باقاعدہ پی ٹی آئی وفد کی ملاقات متوقع ہے. کوئی معاملات کسی جانب سیٹل ہو سکیں گے عید سے قبل پرہیپس؟ دیکھیے کچھ باتیں جو ہے نا وہ مزید آگے بڑھی ہیں, اور بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پازیٹیو سائڈ پہ دونوں جماعتوں کے اندر, مگر اسٹل جو ہے نا وہ پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے جے یو آئی کو اپنے پارٹی کے اداروں کے اندر. اور یہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جیسے کہ مومنٹ اجازت مل جائے گی, ادارے نے یہ سمجھا کہ آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر مولانا چلیں گے, اور اگر ادارہ نہیں سمجھتا وائس ورسا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سے جو ادارے کی رائے ہوگی. اور آخر میں صرف کامران صاحب یہ ضرور بتا دیجیے گا, چونکہ مولانا صاحب کی یہ بات اور اس موقف میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ آپ کے لیے جو احتجاج, سڑکوں پر احتجاج, وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ عید کے بعد ان کی جماعت اور بشمول اپوزیشن کی دیگر جماعتیں, جس میں آپ کی جماعت بھی چونکہ ایک اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, وہ بھی شامل ہو. کیا جے یو آئی ان کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئے گی؟ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ پازیٹیو ایک سمت کی طرف آگے بڑھے اور معاملات کافی حد تک جو ہے وہ کیا یہ سمجھا جائے کہ طے پا چکے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے, اگر کوئی اتحاد بنا تو فیصلہ وہ اتحاد کی جو سربراہ ہوں گے یا جو بھی اس کا نظم ہوگا, جو اس کا ڈھانچہ ہوگا, وہ فیصلہ کرے گا. نہ کہ اس میں کوئی جماعت جو ہے نا وہ پہلے سے فیصلہ کر کے اور باقیوں کو کہے گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا. اس طرح سے تو پھر یہ ہوگا کوئی دنٹ کراؤڈ ہے, آپ نے کوئی باقی جماعتوں کو اس لیے شامل کیا کہ وہ آپ کے ایجنڈے پہ چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایجنڈا وہ ہوگا پہلے جو ڈھانچہ بن جائے, اور وہ جو ڈھانچہ جو ڈیسائیڈ کرے گا وہ ایجنڈا ہوگا اس کا. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے احسان غنی صاحب, سابق چیئرمین نیکٹا. آپ نے ایک طویل عرصہ پولیس سروس میں بھی گزارا اور آپ سابق ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہیں. احسان غنی صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو, اٹس این آنر ٹو ہیو یو.
احسان صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسی 2025 میں اب تک ان 3 ماہ کے اندر تقریباً ہم جس طرح سے دہشت گردی کی ایک اس نیچر کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس ٹیررزم کی ویو میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, انسرجنسی میں جس طرح سے یہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھی جا رہی ہیں, اور جو ملیٹنٹ وائلنس جو ہے اس کے جو نئے ہمیں فارمز نظر آ رہی ہیں, اور حالیہ آپ نے گزشتہ چند 3-4 روز کے اندر تو اس میں ایک شدت اختیار ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے. آئی واز واچنگ ون آف یور انٹرویو سر, جس میں آپ نے 2009 سے 2011 تک کے فگرز بھی, جہاں پر 2000 کے قریب سالانہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی تھی وہ فگر سامنے رکھے. آپ نے کہا 2018-19 میں بھی ہم کافی حد تک قابو پا چکے تھے دہشت گردی کی اس افریت پر, جہاں پہ 150 کے قریب اینولی ہم دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھ رہے تھے, اور اب جس طرح سے اس میں ایک بتدریج اضافہ نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کی کیپیسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ریاست کی کلیئرٹی پر, تو احسان صاحب پہلا سوال یہی ہے کہ ہمیں اب کلیئرٹی آ گئی ہے؟ وہ شاید ہمیں کل پتہ چلے گا کہ کلیئرٹی آ گئی ہے یا نہیں, اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل شاید نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے نیشنل اسمبلی کی جی, اور اگر انہوں نے وہی پرانا طریقہ اپنایا تو میرا نہیں خیال کہ ہم سیریس ہیں. میں ابھی کسی اور سے یہ بات کر رہا تھا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے اس واقعے پہ میری نظر میں جو ملیٹنٹس ہیں, انسرجنٹس ہیں, انہوں نے شاید اپنی 5, 6, 8, 10 میٹنگز اب تک کر لی ہوں گی, اور اس میں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے آگے. ہمارے جو اسٹیٹ ہے وہ ابھی تک مذمتوں میں اور پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہے. یہ وہ لے کے آئے تھے, ان کے دور میں یہ ہوا تھا. ہارڈلی یو فائنڈ کہ کوئی آپ کا پولیٹیکل لیڈر یہ بات کرے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. سو اگر کل بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہی پرانا رویہ اختیار کیا تو پھر میرے خیال میں ہمیں PSL دیکھ لینا چاہیے. پر احسان صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ابھی بھی ہم پوائنٹ سکورنگ اور مذمتی بیانات میں لگے ہوئے ہیں, ایون پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں ان کو ایک پیج پر بھی ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے حال ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ انتہائی ڈیوائیڈڈ ہے. اب ایک ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے ایکٹ کر سکتی ہے کنسنسس کے ساتھ دہشت گردی کی تفریق سے نمٹنے کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا پولیس لائنز مسجد میں پشاور میں, تو پرائم منسٹر صاحب نے بہت عزت بخشی تھی اس واقعے کو, اور وہ ادھر تشریف لے گئے تھے, اور وہاں انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی آل پارٹیز کانفرنس کی, جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے خاص کر KP میں, ملک میں بھی اور KP میں, وہ ہے تحریک انصاف. ان کو انہوں نے ایک ایسا انویٹیشن بھیجا کہ جو اس کے مترادف تھا کہ کبھی آؤ نہ پشاور سرما لگا کے. اگر ہم ان سب کو بٹھائیں گے نہیں اور یہ کنسنسس آ سکتا ہے, اور میں آپ کو 2 بہت بڑی ایگزامپلس دیتا ہوں اس کی کہ کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو اس کو بنا رہے تھے اور اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کر رہے تھے, تو جماعت اسلامی اپوزیشن میں تھی, وہ منصورہ خود گئے اور وہاں ان سے بات کی اور ان کو اپنے ساتھ ملایا. دوسرا 2014 میں جب APS کا اٹیک ہوا اور اس میں جب آل پارٹیز کانفرنس جمع ہوئی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تحریک انصاف کا دھرنا چل رہا بالکل تھا. تو اس وقت کے آرمی چیف نے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے کنسنسس ڈیولپ کیا, اور انہوں نے تحریک انصاف نے وہ ختم کیا دھرنا, اور وہ اس پورے پروسیس میں شریک ہوئے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا, اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ دل سے کسی کو شامل کرنا چاہیں, اور نہ صرف یہ کہ کیمرہ کے لیے ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کے جو پوائنٹس ہیں, ان کی جو ان پٹ ہے اور ان کا جو ایک نظریہ ہے, اس پہ جب تک آپ ان کے ساتھ سیر حاصل بحث نہیں کریں گے
ان کو اس بات پر قائل نہیں کریں گے کہ یہ ہم کرنے والے ہیں تو اور وہ بائی نہیں کریں گے آپ کے اس پلان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, جتنے بھی یہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں ان میں سے بہت بڑا چنک وہ صوبائی حکومت کرتی ہے, اور اگر صوبائی حکومت وہاں کی آپ کے ساتھ خاص کر کے پی میں شریک نہیں ہے ان اقدامات میں تو وہ کام نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی. بٹ احسان صاحب, جہاں پر آپ نے بھی کہا کہ دہشت گردوں کی جانب سے اور سانحہ جعفر ایکسپریس کا چاہے وہ حملہ ہی کیوں نہ ہو, اس کے بعد سے اب تک 8-10 میٹنگز آپ نے جس طرح سے کہا کر چکے ہوں گے, جس اسکیل پہ جس سفسٹیکیشن کے ساتھ جس طرح کی ایک آرگنائز ان کی جانب سے کارروائی نظر آ رہی ہے اور جس معاونت کے سپورٹ کے ساتھ پرہیپس جو کہ ہمارے پاس اب اس کے شاید شواہد بھی جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ بھارت اس کے پیچھے ہے, افغانستان سے وہ اپنے ماسٹر مائنڈز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پالیسیز ہمیشہ ایک ری ایکٹیو ہوتی ہیں احسان صاحب, گھوم پھر کے یہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف آ جاتے ہیں, وہ بنا دیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا دیا جائے. نیشنل ایکشن پلان 1 کے فیلئر کے ذمہ دار کون تھا احسان صاحب آپ کے خیال میں, اور یہ نیپ 1 کو بجائے اس کے کہ اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کروائی جائے, آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان 2 کی طرف آنا چاہیے ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے اسپیشلی کہ نیشنل ایکشن پلان کا پروسیس کیا تھا بننے کا. تو اس کا پروسیس یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو انہوں نے شامل کیا. انہوں نے آگے ویری رائٹلی سو کہ ہمارا تو اتنا تجربہ نہیں ہے کاؤنٹرنگ ٹیررزم کا, تو انہوں نے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا جس میں جتنے بھی ایکسپرٹس تھے اس وقت ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے, ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں. انہوں نے 20 پوائنٹ کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ایک دن کے اندر, جو کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا, اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو دیٹ ٹیم جنہوں نے وہ بنایا. اب آگے جو اہم کام ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اب امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا, پرائم منسٹر آفس نے 16 سب کمیٹیاں بنائی, 16 سب کمیٹیاں, اور ان میں سے 12 سب کمیٹیوں کے کنوینر جو تھے وہ منسٹر فار انٹیریئر تھے. اب میں آپ کو اس میں ایک بہت ہی افسوسناک بات بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 10.5 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, آج تک ان 16 سب کمیٹیوں کی صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امیڈیٹلی بننے کے بعد ہوئی, اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میں نے ایز نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا جب میں نے چارج لیا 2015 میں, تو میری پہلی جو پرائرٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان سب کمیٹیز کی دوبارہ سے میٹنگز ہوں اور ریگولر ہوں, لیکن کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اب اس کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام چھوڑ دیے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن پہلے سال تو ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ضرب عزم چل رہا تھا, تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا. نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے پوائنٹس پہ ابھی بھی عمل ہو چکا ہے, اور وہ 6-7 پوائنٹس تو ایسے ہیں جن پہ ختم ہو گیا ہے عمل. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ نہ نیشنل ایکشن پلان بن سکتا ہے. میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پلیز جلدی نہ کریں. ہم بدقسمتی سے ایک سست قوم ہیں اور ہمیشہ ہمیں جلدی ہوتی ہے کاموں کی, اور وہ چونکہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس میں بائی ان نہیں ہوتی اسٹیک ہولڈرز کی, تو وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ پلانز. تو اس صورتحال میں نیشنل ایکشن پلان 2 تو بن گیا تھا 2021 میں یا کس میں, انہوں نے 20 سے 14 پوائنٹ کر دیے تھے, جی ریوائز کیا تھا. there was no buy-in. جی اس میں کوئی کنسنسس نہیں تھی پولیٹیکل پارٹی سے, اس میں کوئی کنسنسس نہیں تھی پروونسز کے ساتھ. ایک میوزیکل چیئر بنا کے ایک کرسی یہاں سے ادھر کر دی اور ایک کرسی ادھر سے ادھر کر دی. اٹ ول ناٹ ورک. اگر ہم نیپ 2025 بنا رہے ہیں تو اس میں بے شک آپ 1 مہینہ لے لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر,
اور اس میں نے کسی اور پروگرام میں بھی یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ پلان بنائیں اور اس میں آپ صرف چند ایک سرکاری لوگوں کو نہ شامل کریں، اس میں آپ اکیڈیمیا سے لوگ لیں، اس میں آپ جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے لوگ لیں، اس میں آپ جو میڈیا کے لوگ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں ان کو شامل کریں. تو ایک تو ہو گیا آپ کا فارمولیشن پروسیس، دوسرا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے جب تک وزیر اعظم پاکستان بذات خود اس کی اونرشپ نہیں لیں گے اٹ ول ناٹ ورک. وہ اگر آپ انٹیریئر منسٹری کو دے دیں تو اس کا، جس طرح میں نے کہیں اور بھی کہا، کہ اس کا حشر چیمپئنز ٹرافی ہی جیسا ہوگا. آپ جب تک پرائم منسٹر صاحب خود اس کی آنرشپ نہیں لیں گے اور اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ ٹاسک فورس نہیں بنائیں گے ود ان دا پرائم منسٹر آفس، اٹ ول ناٹ ورک. اینڈ لاسٹلی احسان صاحب، اوور سائٹ بھی بہت ضروری ہے پھر. جی، میں نے اوور سائٹ کی بھی بات کی تھی. اوور سائٹ شوڈ بی PPP، یعنی یہ پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس کے اوور سائٹ کے لیے آپ کے پاس بہت قابل لوگ موجود ہیں، ان کو آپ رکھیں. اگین جس طرح میں نے کہا، تھنک ٹینکس کو اس میں شامل کریں، پروونشل حکومتیں ہوں اس میں، اور اس کی رپورٹ سے ہر مہینے پرائم منسٹر کو دی جائے کہ یہ جو محکمہ ہے یہ ہیلپ نہیں کر رہا یا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، یہ پروونس میں اس کی سلو ہے. یہ اس طریقے سے ہوگا جب آپ دل و جان سے، اور وہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر ایک چیز میں کہتے ہیں شبانہ روز بالکل محنت سے اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. میں قطع کلامی کی معافی، لیکن میں دو سوال بہت ریل کوئک آپ سے یہ بھی ضرور اس پہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ضرب عضب ہم نے آپریشنز لانچ کیے، ڈو یو اسٹل فیل کہ یہ آپریشن ہی ایک فل تھروٹل آپریشن ہی سے حل نکل سکے گا، یا پھر ریکنسلیشن، ایک ان کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان سے بات چیت کے ذریعے بھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال میرا، جو ہم نے آئی ڈی پیز کے فارم میں دیکھا تھا 2014-2015 میں، جس طرح کی ڈسپلیسمنٹ تھی اور ایک کرائسس کی ایک سچویشن ضرور بنی تھی، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم ایک فل سکیل کائنیٹک آپریشن کی طرف جاتے ہیں ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی اور کیا ہم تیار ہوں گے ایک بڑے سکیل پہ آئی ڈی پیز کے لیے؟ جو کائنیٹک میجرز ہیں اور جو سافٹ میجرز ہیں ان کا آپس میں بہت قریبی تعلق ہے. کائنیٹک میجرز، یا ان کو میں اپنی زبان میں ٹیکٹیکل کاؤنٹر ٹیررزم کہتا ہوں، وہ ملٹری اور جو اس کے باقی ادارے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے دو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ایک اینڈ ہوتا ہے. دو آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ وہ جگہ کو صاف کریں، ملیٹنٹس کو نیوٹرلائز کریں، اور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے راستہ صاف کریں جہاں پہ کور ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ دونوں جگہ پہ لاگو ہوتا ہے. آپ نے ریکانسلیشن کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، لیکن آپ کو وہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرنا ہوگا، اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کو مہیا کرے گی آپ کی ملٹری، آپ کی پولیس. ہاؤ ایور، میں ایک فل اسکیل آپریشن کے حق میں اس طرح سے نہیں ہوں جس طرح ہم نے زیادہ تر جو پچھلے آپریشنز کیے ہیں وہ اس طرح سے ہوں. وہ کیا تھے؟ وہ سب کے سب ری ایکٹیو تھے اور وہ بغیر کسی پلاننگ کے تھے. جہاں پہ ملٹری اور سویلین آرگنائزیشنز اکٹھے کام جہاں پہ کرنا ہو تو وہاں پہ بہت بڑا پرابلم ایک آ جاتا ہے چین آف کمانڈ کا، ہائرارکی کا، اور وہ وہاں پہ اکثر دو وہ لاگو ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیفیکٹو لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ڈی جیورے لیڈرشپ ہوتی ہے. یعنی قانون میں اور کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ اس کا ہیڈ ہوگا، لیکن ایکچولی ملٹری لیڈرشپ جو کہ اس لیول کی بھی نہیں ہوتی، وہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دے لک اپ ٹو دیم کہ یہ کیا حکم کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کریں. دیٹ از ناٹ دا کریکٹ تھنگ. تو ایک تو آپ نے یہ کہا. دوسرا، ملٹری آپریشن، ملٹری آپریشن کے اہداف ہوتے ہیں اور وہ ملٹری آپریشن فار اے اسپیسیفک ٹارگٹ فار اے اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اگر ملٹری بہت لمبے عرصے کے لیے ایک سول
ادارے کے کام بھی شروع کر دیں تو وہ پھر ملٹری کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ کہ بے شک جو آپ کے ٹینکس ہیں، جو آپ کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، جو آپ کے جیٹس ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں رہیں. جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں سنبھل رہے ہیں تو دیز آر دا آپشن اویلیبل ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کی بہت بڑی پاور ہے. جہاں ہم نے 2018 سے لے کے آئے نیچے 150 تک، تو یہ اسٹیٹ کی پاور تھی نا، اور اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کریں گے. بٹ سر اسی سے ایک جڑا سوال احسان صاحب کہ کیا یہ تنظیمیں پر کہ پھر کیا ہمارے کنٹرولز اور جس قسم کے یہ اور جس اسکیل پہ، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس اسکیل پہ یہ آرگنائز کر کے یہ کارروائیاں کر رہی ہیں، کیا یہ ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیونکہ بار بار ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور 18 میں اگر ہم 2018-2019 میں اگر ہم اس فگر کو 150 پر ایئر پہ لے کے جا سکتے ہیں ان کارروائیوں کو، تو ہم اس کے بعد ہماری کیا ترجیحات میں کوئی کمی آئی ہے؟ ایک تو ہماری، جس طرح میں نے وہ کہا نا، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم نے مشن اکمپلشڈ کا نعرہ بہت جلدی لگا لیا تھا. وہ ہمیں بہت جلدی لگا لیا تھا. 2019 کے بعد ہم نے کہا یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. 2020 میں سے ہم لوگ جو سیکیورٹی کو دیکھ رہے تھے اور جو کانٹیکٹ میں تھے مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ یہ ختم نہیں ہوا. ہم سافٹ میجرز کی طرف، جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے، ملٹری نے اپنا کام کر لیا، اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو کام تھا وہ انہوں نے کرنا تھا، which they did not do. اور ایک اور بات جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ 2019 میں اور 20 میں وہاں پہ ابھی یہ ابھرنا، دوبارہ انہوں نے اسمبل ہونا شروع کر دیا تھا. وہاں پہ ہم اس وقت کام نہیں کرتے جب ہم ایک چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم کام تب شروع کرتے ہیں جب وہ کنٹرول سے نکل جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے بس میں بڑی مشکل سے اب آئے گی. اس کے لیے ہمیں مختلف زاویوں سے کام کرنا پڑے گا. ایک تو ہم ہر ایک چیز کو فرام اے ملٹری اینگل دیکھتے ہیں، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کی جڑیں یہ کر دیں گے. So we will sort them out. We have not been able to sort them out so far politically. جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی اب جو بلوچستان کا ایشو ہے، this is primarily more of a political problem جس کو ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ 60s میں ہو، 40s میں ہو، چاہے وہ 60s میں ہو، ایون 70s میں، جب آپ کے پاس ایک فل فلیج پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایک سویلین، ایک ڈائنامک لوگ تھے اس میں، انہوں نے بھی لشکر کشی کو زیادہ اہمیت دی، پولیٹیکل اس کو نہیں دی. تو اگر ہم پولیٹیکل پرابلمز ملٹری سلوشنز کے ساتھ حل کریں گے، دیٹ ول ناٹ ورک. اینڈ یہ سب کے سامنے ہے، جس طرح سے آپ نے بالکل درست کہا کہ سیاسی مسائل کو بجائے اس کے کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے، اس میں ہمیشہ ہم آپریشنز کی طرف سے اگر ہم جاتے رہے اس اینگل کے ساتھ اور اس اپروچ کے ساتھ، تو اس سے حل تو نہیں نکل سکا، اور ڈپریویشن کی طرف ہمیں مزید صوبہ جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دیا. ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو، اکنامک، پولیٹیکل، سوشو اکنامک ڈپریویشن ہو، وہ سب کے سامنے ہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ احسان صاحب فار جوائننگ اس. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسان سابق چیئرمین نیکٹا، اور نیکٹا جو کہ ملک کی ٹاپ کاؤنٹر ٹیررزم باڈی ہے، اس کے آپ نے اس کی سربراہی کی. اور جس طرح سے احسان صاحب نے ایک بڑی الارمنگ بات یہ بتائی کہ جب آپ نے بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان، تشکیل دیا تھا، فارمولیٹ کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو پولیٹیکل اینٹیٹیز کی جانب سے، اور وزیر اعظم کی چونکہ ہمیشہ جس طرح احسان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اونرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، 16 سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں، اور 16 سب کمیٹیز کی 10.5 سال میں صرف ایک میٹنگ ہو سکی ہے. دس از میرے خیال سے بہت ہی زیادہ الارمنگ یہ بات ہے کہ صرف ہم اب تک ایک اجلاس اگر ان 10.5 سالوں میں دیکھیں تو یعنی کہ ہمارے جو ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے ضرور میرے خیال سے یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ ہماری ترجیحات ہیں کیا. اور ایسے میں جب کہ ٹیررزم جو دہشت گردی ہے وہ ایوالو کر رہی ہے نیچر وائز، اس کو کس طرح سے نمٹنے کے لیے احسان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ میں ہماری ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے، اور ہر سانے کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں کہ دوسرا سانیہ کوئی ایسا پیش آئے کہ جس کے بعد
پچھلے کو عوام جو ہے وہ شاید بھلا دیں. تو اگرچہ تھوڑا وقت لے لیجئے, 1 مہینے کا وقت ضرور لے لیجئے, لیکن اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بشمول میڈیا, بشمول اکیڈمیا, تمام کو آن بورڈ لے کر پھر ترتیب دیا جائے ایک پلان جس پر امپلیمنٹیشن اس کی اوور سائٹ کو بھی یقینی بنایا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.